औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्ताहिरीन। हम और इस्लाम एक ऐसी चीज़ है कि इंसान ये तसव्वुर करता है कि अगर हम एक दफ़ा दायरा इस्लाम में आ जाएं तो उसके बाद उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं। खुदावंद करीम ने जहाँ नेकी को पैदा किया वहाँ पर बदी भी वजूद रखती है, जहाँ पर नूर है वहाँ जुल्मत भी है, जहाँ इल्म है वहाँ जहालत भी है, जहाँ पर अंधेरा है वहाँ उजाला भी है, जहाँ उसने हक़ को रखा है वहाँ बातिल भी है, जहाँ वो खुदाए रहमान है वहाँ शैतान भी है। बस हर चीज़ का दूसरा भी रुख या दूसरा पहलू भी मौजूद है जिससे मैं और आप इनकार नहीं कर सकते। दुरुस्त। बस हम जब बात करते हैं कि इस्लाम दीन, इस्लाम में दाखिल होना, ईमान लेकर आना, मुसलमान हो जाना, तो क्या सिर्फ़ इस्लाम में आने का रास्ता है या फिर इस्लाम से ख़ारिज होने का भी कोई, इस्लाम से निकल जाने का भी कोई रास्ता मौजूद है? यकीनी सी बात है, अगर हम दीन इस्लाम को अपना सकते हैं तो हम दीन इस्लाम से दूर भी हो सकते हैं या निकाले भी जा सकते हैं। ये वो हुदूद हैं, ये वो बाउंड्रीज़ हैं जो अल्लाह ने इसलिए बनाई हैं कि इसके अंदर वो दाखिल हो जाए जो हुक्म इलाही को कबूल करता है, लेकिन जो उसको कबूल ना करे अल्लाह उसको अपने दीन से ख़ारिज कर देता है। लिहाजा दीन का, इस्लाम का तरीक़ा ही यही रहा है कि पहले अपने आप को हर शर, हर बुराई, हर कमी, हर ख़ामी या हर ख़तरे से महफूज करो, अपने आप को एक मज़बूत और मसून पनाहगाह में ले आओ, उसके बाद खैर का रास्ता अपनाओ। मिसाल के तौर पर पहले हम कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, कि हम शैतान रजीम से पनाह मांगते हैं। फिर क्या है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर हम खुदाए रहमान और रहीम के नाम से काम का आगाज़ करते हैं। तो पहले शर को दूर किया जाता है, फिर खैर को अपनाया जाता है। पहले दुश्मन से होशियार हुआ जाता है और फिर दोस्त की जानिब रुख किया जाता है। पहले अपने आप को हर तरह के ख़तरात से महफूज किया जाता है, उसके बाद इंसान अपनी मंजिल की जानिब चलता है। सही? यही वजह है कि इस्लाम में भी अगर दाखिल होना है तो लाजमी है कि हम देखें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें दीन से बाहर कर सकती हैं। एक हदीस है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने सवाल किया और कहा कि आपने उलूम को कितना पाया? मेरे मौला सादिक़ आले मोहम्मद ने जवाब दिया, फ़रमाया कि वजिदतु इल्मन नास फ़ी अरबआ, मैंने लोगों के उलूम को 4 चीज़ों में पाया, 4 अबवाब, 4 चैप्टर्स के अंदर इसको पाया। अव्वलुहा अन तारिफ़ रब्बक, पहला इल्म यह है कि तुम अपने रब को पहचानो। वसानिया अन तारिफ़ नफ्सक, दूसरा ये कि तुम अपने नफ्स को, अपनी ज़ात को, अपने वजूद को पहचानो। वसालिसा अन तारिफ़ मन अराद मिनका रब्बक, तीसरा इल्म यह है कि तुम ये जानो कि तुम्हारा रब तुमसे चाहता क्या है। और चौथी चीज़ फरमाई अन तारिफ़ मा युखरिजुका अन दीनक, कि तुम ये देखो कि कौन सी चीज़ तुम्हें तुम्हारे दीन से बाहर निकाल सकती, खारिज कर सकती है, तुम्हें मुसलमान से गैर मुसलमान बना सकती है। इस चीज़ से आगाह होना। लिहाजा फरमाया कि उलूम इंसान 4 चीज़ों में, पहला है अन तारिफ़ रब्बक, रब शनासी, अन तारिफ़ नफ्सक, खुद शनासी, खुदी की पहचान, अपने आप को जानना। तीसरी चीज़ फरमाया अन तारिफ़ मा अराद मिनका रब्बक, तुम्हारा वजीफ़ा क्या है, तुम्हारा फ़राइज़ क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है, खुदा ने तुम्हें क्यों बनाया है। और चौथी चीज़ फरमाया मा युखरिजुका अन दीनक, तुम्हें कौन सी चीज़ तुम्हें दायरा इस्लाम से निकाल सकती है। रब शनासी पहली चीज़, खुद शनासी, वजीफ़ा या कहें फ़राइज़ शनासी,
اور چوتھی چیز ہے دشمن شناسی۔ یہ 4 چیزیں اگر ہوں تو علوم انسانی، انسان کے ہدایت کے ہر حد یا ساری باؤنڈریز جو ہیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ پروردگار عالم اللہ کی پہچان کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں وہ خالق ہے، وہ معبود ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور میری جان قربان صاحب نہج البلاغہ پر آپ فرماتے ہیں کہ حمد ہے اس خدا کی جو اپنی مخلوقات پر اپنی مخلوقات کے ذریعے متجلی ہوا ہے، جس نے اپنا جلوہ اپنے بندوں پر اپنی مخلوقات اپنی موجودات کے ذریعے دکھایا ہے۔ اس خدا نے ہر چیز کو انسان کے لیے، انسان تک پہنچانے کے لیے مشکل نہیں بنایا، مخلوقات تک مخلوقات کے ذریعے امور کو پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین دعائے عرفہ میں جو آپ 9 ذی الحج کو پڑھتے ہیں اس میں فرماتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ جو اپنی ذات پر خود ہی دلیل ہے، جس کو کسی دلیل برہان حجت کی ضرورت نہیں، جس کو کسی آیت علامت نشانی کی ضرورت نہیں، جس کو کسی دوسرے سہارے کا کوئی احتیاج نہیں ہے، جو اتنا واضح، اتنا روشن، اتنا مبین، اتنا تابناک، اتنا درخشاں ہے کہ جو خود اپنے لیے خود ہی نشانی ہے۔ جیسے چڑھتا ہوا سورج جب روشنی دیتا ہے تو کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ روشنی کہاں سے ہے، سب کے سامنے اس کی روشنی عیاں ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا کی ذات دل علی ذاتی بذاتی، جو اپنی ذات پر خود ہی دلیل ہے، جس کو کسی حجت، جو صاحبان بصیرت ہیں، آنکھ والے ہیں، معرفت والے ہیں، وہ خدا تک بہت تیزی سے پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ بہت خوبصورت ایک یوں کہوں کہ دل کی بات ہے کہ کچھ صاحبان عرفان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ، کہ ہم کوئی چیز نہیں دیکھتے سوائے اس کے کہ ہر چیز سے پہلے ہم اللہ کو دیکھیں۔ کچھ صاحبان دل ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم کوئی چیز ایسی، کوئی نعمت ہم ایسی دنیا میں نہیں دیکھتے، کوئی مخلوق ایسی دنیا میں نہیں دیکھتے کہ جس کے بعد ہم اللہ کو نہ دیکھیں، یعنی اللہ کی نشانی نہ دیکھیں یا اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ محسوس نہ کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کے ساتھ خدا کو دیکھتے ہیں، یعنی نعمت یا وجود یا کوئی مخلوق جو ہمارے اطراف میں آتی ہے اس میں ہمیں خدا نظر آتا ہے۔ جو رب کی معرفت میں ایسے ہیں کہ کچھ بھی ان کے سامنے آ جائے وہ اس کے اندر سے لطف الہی کو، آیت الہی کو، مظہر الہی کو نکالتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو درک کرتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں۔ البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ما رأیت الا اللہ، ہم نے کبھی نہیں دیکھا سوائے اللہ کے، یعنی جو موجود ہے، جو مخلوق ہے، جو نعمت ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ خدا کی ذات ہے۔ وہ نعمت اچھی ہے، وہ نعمت بری ہے کا سوال ہی نہیں ہے۔ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی وہی بات ہوگی کہ جب یزید ملعون نے بی بی سے پوچھا اور کہا بتا تیرے ساتھ تیرے خدا نے کیا کیا، تو کیا بی بی نے جواب دیا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے حسن و خوبی کے کچھ نہیں دیکھا، جو دیکھا اچھا دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز میں اللہ کو دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ جو بی بی کی آنکھوں نے دیکھا وہ مصیبت بڑی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بی بی نے کیا دیکھا؟ اسلام سربلند ہو رہا ہے، سنت نبی پائیدار ہو رہی ہے، آذان کہی جا رہی ہے۔ بی بی نے دیکھا قرآن باقی ہے، جو نبی کی تعلیمات ہیں وہ باقی ہیں، اسلام زندہ ہے، تو فرمایا کہ جو ہے وہ خوبصورت ہے، اچھا ہے، حسین ہے۔ لہٰذا کچھ دل والے ایسے ہوتے ہیں جو ہر چیز کے اندر اپنے رب کو دیکھتے ہیں، لہٰذا یہ رب شناسی میری اور آپ کی اسلام کی جانب پہلا ہمارا ایک اقدام یا قدم یا انیشیٹو ہوگا۔ دوسری چیز نفس، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی ذات کو پہچاننا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افضل المعرفہ معرفت الانسان لنفسہ،
سب سے بڑی معرفت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس، اپنی خودی، اپنی ذات، اپنے وجود، اپنے سیلف کی شناخت رکھتا ہو، اس کو جانتا ہو کہ اس کی اپنی ورتھ، اس کی اپنی حیثیت، اس کی اپنی ویلیو، اس کی اپنی قدر، اس کی اپنی صلاحیت اور اس کا اپنا وجود کیا ہے۔ قرآن بھی تو انسان سے یہی کہتا ہے نا، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا ہم نے تمہیں دو لب نہیں دے رکھے؟ کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دے رکھی؟ کیا ہم نے تمہیں اختیار نہیں دیا کہ دو راستوں میں سے جس کو چاہو اپنا لو؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا إِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو راستہ دکھا دیا ہے، چاہے تو شکر کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو کفر کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ نے یہ اختیار جو انسان کو دیا ہے، یہ سب سے اہم، سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم چیز ہے۔ امیر کائنات نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ گمان مت کرو تم ایک چھوٹے سے انسان ہو، بلکہ تم ایک بہت بڑا عالم ہو، دنیا ہو، کائنات ہو، تمہارے اندر خدا نے بہت کچھ رکھا ہے۔ یہ بات ہے، یہ حقیقت ہے کہ انسان خود ہے جو خدا کی جانب سے سب سے بہترین نشانی، یا خدا نے جو انسان کو عقل و فہم دے رکھی ہے، اسی کے اندر کس طرح انسان، میں یہ کیوں کہوں کہ میں بطور انسان خدا کی بہترین مخلوق، خدا کی بہترین خلقت ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات جس کو سن کر آپ کے اندر یہ موٹیویشن آئے گی کہ آپ اپنی قدر کو، اپنی ویلیو کو، اپنی ورتھ کو جاننے کے لیے اور زیادہ کیوریس ہوں گی کہ میں جانوں خدا نے مجھے کیا کیا دے رکھا ہے، اور اگر اللہ نے مجھے اتنے خزانوں سے نواز رکھا ہے تو یقینی سی بات ہے میں ان خزانوں کو ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ کیا فرماتا ہے خدا؟ اِنَّا قَلْبُ الْمُؤْمِنِ حَرَمَ اللَّهِ فَلَا تُسْكَنْ حَرَمَ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ، وہ خدائے لامکاں کہتا ہے مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ وہ لامکاں اپنے لیے جس جگہ کو اپنا مسکن قرار دیتا ہے وہ مومن کا دل ہے۔ فرماتا ہے کہ یہاں اللہ بستا ہے، اور اللہ جہاں بستا ہے وہاں غیر اللہ نہیں آتا۔ اس خدا نے اپنے لیے جس چیز کو اپنا حرم قرار دیا ہے وہ مومن کا دل ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ اگر اللہ نے آپ کے دل کو اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ وہ خدا کہیں دور نہیں، وہ معبود کہیں ہم سے جدا نہیں۔ کسی نے بہت خوبصورت ایک شعر کہا ہے کہ میرا خام ہی یہ خیال ہے، کہیں دور ہے وہ حجاب میں، وہ چھپا ہوا ہے یہیں کہیں میری ذات ہی کے حجاب میں۔ بس اس خدا کو ڈھونڈنے کے لیے، حقیقت تک پہنچنے کے لیے کہیں دور سفر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر انسان اپنے وجود میں جھانکے تو یہی سب سے بڑی آیت علامت نشانی ہے۔ اور اس کے بعد مولانا نے فرمایا تیسری چیز، پہلا ہے رب شناسی، دوسرا خود شناسی، تیسرا ہے اپنے وظیفے، اپنے فرائض اور اپنے درست کردار سے یا اپنے خلقت کے مقصد سے کہ اللہ نے کیوں آپ کو پیدا کیا، اس سے آشنا اور آگاہ ہو، پتہ ہو کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ وہ خدا جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ میری خلقت سے کیا چاہتا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے۔ وہ پروردگار جس نے زمین اور آسمان کو جب خلق کیا تو ہر خلقت کے ساتھ اس کا مقصد بنایا۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں اور جو کچھ آسمانوں میں ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے۔ ہر چیز کا مقصد ہے، وہ کوئی کام کر رہے ہیں، اللہ نے اسے تسبیح کے لیے پیدا کیا ہے۔ پروردگار عالم جب سورج چاند ستارے سیاروں کی بات کرتا ہے تو اس وقت بھی ان کی خلقت کا بھی مقصد قرار دیتا ہے۔ اللہ نے ان کو بھی ایک مدار میں گھومنے کے لیے، روز اور شب، دن اور رات کے وقت کو کامل کرنے کے لیے انہیں پیدا کیا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقِرٍّ لَهَا وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، خدا نے بغیر کسی مقصد کے نہ سورج کو بنایا ہے نہ چاند کو بنایا ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انسان
جسے پروردگار عالم نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہہ کر پیدا کیا ہو، اس کے لیے کوئی مقصد نہ ہو، اس کے لیے کوئی ہدف نہ ہو، اس کے لیے کوئی منزل نہ ہو، اس کو یوں ہی اس دنیا میں بھیج دیا کہ وہ جائے اور اپنا وقت گزار دے۔ لازمی ہے انسان اپنے لیے، اپنے مقاصد زندگی کے لیے خود کوشاں ہو، جانے اس کا وظیفہ کیا ہے، اسے اللہ نے اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، اس کے لیے کیا مقصد رکھا ہے، اور وہ اس دنیا میں آ کر کیا کیا کر سکتا ہے۔ وہ اتنا بڑا خزانہ جو خدا نے پیدا کیا ہے، یہ خزانہ کیا کیا اپنے بدل حاصل کر سکتا ہے۔ بس اسی لیے فرمایا کہ تیسری چیز ہے کہ انسان اپنے وظائف سے آشنا ہو، اور اس کے بعد پروردگار عالم جو انسان کی علوم کے بارے میں، امام جعفر صادق انسان کے علوم کے بارے میں چوتھی چیز جسے بیان کرتے ہیں وہ ہے ما یخرجک عن دینک، کون سی چیز ہے جو تمہیں تمہارے دین سے خارج کر سکتی ہے۔ اگر رب کو پہچان لیا ہے، اگر اپنے آپ سے آشنا ہو گئے ہو، اگر اپنے وظائف جانتے ہو، تو یہ بھی جان لو کہ ہو سکتا ہے تمہارے کچھ اعمال ایسے ہوں جو تمہیں دائرہ اسلام سے باہر کر دیں، نکال دیں۔ بس ان سے بھی الرٹ رہو، ان سے بھی آگاہ رہو۔ صرف نیکی کرنا مقصد نہیں ہے، بدی سے رکنا بھی ہے۔ صرف امر بالمعروف نہیں ہے، نہی عن المنکر بھی ہے۔ صرف تولا نہیں ہے، تبرع بھی ہے۔ صرف محبت کرنا نہیں ہے، مودت رکھنا نہیں ہے، بلکہ عادہ من عاداہم بھی ہے کہ وہ جس کے دشمن ہوں ہم ان کے دشمن ہیں۔ بس اسی لیے لازمی ہے کہ جب اسلام میں آئیں تو جانتے ہوں کہ اگر محبت کا راستہ اختیار کیا ہے، اگر خدا کی معرفت کا راستہ اختیار کیا ہے، خود شناسی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے ہوں کہ ان ساری چیزوں کو ہم کس طرح، یہ ساری چیزیں میرے ہاتھ سے ضائع کس طرح ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے تاریخ نے جو سب سے بڑا ظلم ستم کیا، آپ جانتے ہیں کہ مابعد رحلت رسول بہت جلد زمانے نے جناب فاطمہ الزہرا سے آنکھیں پھیر لیں، علی ابن ابی طالب سے آنکھیں پھیر لیں۔ امام حسن و امام حسین جن کو اصحاب رسول خدا یا مدینے والوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے رسول کے کاندھے پر سوار دیکھا تھا، ان سے آنکھیں پھیر لی۔ یہ بات بہت حیران کن ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مقام غدیر پر امیر المؤمنین کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، رحلت رسول کے بعد کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا جناب فاطمہ الزہرا ان کو غضبناک کرنا، امام حسن و امام حسین کے مقام و منزلت سے کوتاہی کرنا، امیر المؤمنین کی وہ ولایت جس کے وہ حقدار رسول اللہ کے ہاتھوں قرار پائے تھے، ان کی نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و تولا و تبرع و امر بالمعروف اور تمام نیکیوں کو ختم کر کے انہیں دائرہ اسلام سے نکال کے باہر لے آیا تھا۔ اسلام داخل ہونے کا نام نہیں ہے، اسلام کے اندر نکلنے کا بھی راستہ موجود ہے۔ اسلام صرف نیکی کرنا نہیں ہے، اسلام شر سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اسلام صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم اچھائی کرتے رہیں، اسلام اس چیز کا بھی نام ہے کہ اس برائی سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو برائی ہمیں اسلام کے دین سے باہر لے جاتی، اسلام کے دائرے سے باہر لے جاتی ہے اور اس سٹیج پر لے آتی ہے جہاں پر ہم جانتے ہوں، مانتے ہوں کہ حق اور سچ کیا ہے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو غلط راہ پر رکھیں، جیسے امیر المؤمنین کے ساتھ ہوا۔ یہی وجہ ہے، کہتے ہیں کہ جنگ نہروان تھی، امیر المؤمنین جنگ فرما رہے تھے، آپ کے سامنے ایک نوجوان آیا جو حافظ کل قرآن تھا، اور وہ امیر المؤمنین سے جنگ کرتے ہوئے کیا پڑھ رہا تھا؟ قرآن۔ کون سی سورہ؟ سورہ نبا۔ سورہ نبا کی تلاوت کرتا تھا اور امیر المؤمنین سے جنگ کرتا تھا، امام علی سے جنگ کرتا تھا۔ مولا مسکرائے، فرمایا عجیب بات ہے،
تم سورہ نبا کی تعلیم، سورہ نبا کی تلاوت کرتے ہو اور جو نبا العظیم ہے اس سے جنگ کرتے ہو۔ یہ تلاوت قرآن تمہیں فائدہ دے گی؟ تمہیں دین اسلام سے خارج کر دے گی، دین سے باہر نکال دے گی۔ لہٰذا جہاں دین کے اوپر تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، باقی تمام عبادات کو انجام دینا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی آگاہ ہونا ضروری ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں دین سے باہر نکال سکتے ہیں۔ بس تاریخ گواہ ہے، جنہوں نے اس چیز سے روگردانی کی، آج بھی بہت سارے امور، بہت سارے افعال ایسے ہیں، بہت سارے عقائد ایسے ہیں، بہت سارے بلیوز ایسے ہیں، بہت سارے سیکٹس ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اسلام، مسلمان، حتیٰ تشیع تو کہتے ہیں، لیکن وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں جب وہ توحید کو صحیح سے نہیں مانتے، جب وہ رسالت کا حق ادا نہیں کرتے، جب وہ ولایت امیر المؤمنین کو ان کے شایع نشان قبول نہیں کرتے اور اس کے اندر شرک لے آتے ہیں، تو ایسی تمام در چیزیں دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتی ہیں۔ بطور عزادار، بطور مسلمان، بطور صاحب ایمان مومن، میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے افعال اور اپنے دین کے اندر اپنے آپ کو بار بار ایویلویٹ کرتے رہیں کہ کہیں ہمارا کوئی عمل ایسا تو نہیں جو ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔